अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका इसके साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त बहस चल रही है वो सियासी ख़बरों में यही है कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाया जाए, कैसे लाया जाएगा, क्या ऐसी रिवायत मिलती है, इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। कुछ कानून साजी से मुतालिक सेनेट में हुकूमत की जानिब से 2 बिल पेश किए गए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दारुल हुकूमत मतरूका अमलाक का जो बिल था उसको मुस्तरद कर दिया गया है क्योंकि जो अपोजिशन है उसकी अक्सरियत है सेनेट में। कुछ और भी मामलात हैं, कराची का भी जिक्र करेंगे। निज़ामी साहब पहले आपकी तरफ आते हैं। ये जो बहस चल निकली है नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाया जाए, और इस पे बहुत से लोग जो कानूनी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि इसकी रिवायत भी नहीं मिलती और ये कानूनी लिहाज से कुछ प्रैक्टिकल भी नहीं लगता। लेकिन इसके साथ साथ जो अगर हम इसके सब्सिक्वेंट में देखें तो जो बयानात हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा तेज़ होते जा रहे हैं, ये किस बात का पेश खैमा है? ये कुछ भी पेश खैमा नहीं है, क्योंकि ये वहाँ से ना तो कानूनी तौर पे मियाँ नवाज शरीफ को ला सकते हैं, ना ही किसी और को जवाब बना के अगवा करके लेके आएंगे, और अखलाकी जवाब भी नहीं बनता जब तक कि उन्होंने ये मौका अख्तियार किया हुआ है कि उनके अभी 3 प्रोसीजर होने बाकी हैं, तो उसके बाद वो वापस आने पर सोचेंगे, आ जाएंगे। अब इसमें असल मसला तो ये है कि अब सांप निकल गया, ये लाठी विटनेस से तो ये सियासी शोर ज़्यादा है मेरी राय में। तो राना साहब से पूछ लेते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब ये क्या लगता है आपको कि ये इतना शोर एकदम मच गया है कि नवाज शरीफ जो है वो धोखा दे के हुकूमत को चले गए हैं, और उनके टेस्ट भी जाली थे, प्लेटलेट्स उसके हाई नहीं हुए थे, और अपने ही डॉक्टरों को बरदबात का इजहार कर रहे हैं, लेबॉर्ट्रीज की रिपोर्ट पे कर रहे हैं, और अब तो कहा गया है कि असर नौ उसकी तहकीकात की जाए। ये इस मरले पे इतने महीने खामोश रहने के बाद एकदम क्या मसला हुआ है कि ये इसको इतना उठा दिया गया? पहले तो मैं आपकी इस बात की तरफ आता हूँ कि यकदम जो है वो क्या मसला हुआ। यकदम मसला ये हुआ है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने इलाज के लिए वहाँ पे मौजूद थे, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो हार्ट के बहुत पुराने पेशेंट हैं। उनकी हिस्ट्री को पिछले 15-18 साल की है, और उनके 2 मेजर जो है वो प्रोसीजर्स भी हुए हैं, और एक मरतबा तो शायद उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे जब उनका जो है वो मेजर सर्जरी जो है वो उनकी हुई थी। तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि वहाँ पे उनको इलाज की ज़रूरत है, और डॉक्टर शमसी साहब जो हैं, जो कि बहुत ही ऑनरेबल आदमी हैं, और अगर उनकी रिस्पेक्ट और उनकी ऑनर का अगर आप मुकाबला करें फैज़ुल हसन चौहान से, तो मेरा ख्याल है इतना ही फ़र्क है जितना ज़मीन और आसमान में है। तो वो ऑन रिकॉर्ड हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि जब उनको इसी दौरान जब उन्होंने उनका चेकअप किया तो उनको हार्ट की तकलीफ़ हुई, तो यहाँ पे जितने भी हमारे हार्ट सर्जन्स थे तो उन्होंने उनको हाथ लगाने से भी जो है वो इनकार किया, और उन्होंने कहा कि इनके जहाँ से 2 प्रोसीजर्स पहले हुए हैं वहीं से जो है वो इनका जो है वो इलाज जो है वो होना चाहिए, या वहीं से जो है अगर 3rd प्रोसीजर की ज़रूरत है तो वो होना चाहिए। ये यकायक जो है ये इसलिए हुआ है कि एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जब कोई तस्वीर छपती है ना, जैसे वो पिछले दिनों में जो है वो काफ़ी पी रहे थे कहीं बैठे, तो ये बिल्कुल बुखला गए और सटपटा गए ये। उसके बाद अब ये चंद दिन हुए हैं उनकी एक तस्वीर ऐसी छपी है कि वो कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं, वो बाज़ार से गुज़र रहे हैं,
تو ان کو پھر بڑا خوف ہوتا ہے کہ جناب یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تو اٹ مینس کہ یہ سیاست کریں گے اور پھر ہمارا بندوبست بھی کریں گے. تو ان کو جو ایک اپنا خوف ہے اس کی وجہ سے یہ بخلاہٹ اور جو ہے نا وہ سٹ پٹا جاتے ہیں. لیکن ایک میں نظامی صاحب آپ کو یہاں پہ ایک خبر دے دوں کہ میاں صاحب روزانہ جو ہے وہ ڈاکٹر کی ہدایت پہ ہلکی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. جی. تو اب ہم سب نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ کسی دن وہ ایکسرسائز کی جو ہے نا وہ تصویر بھیج دیں. تو اس دن تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ دیواروں میں ٹکریں ماریں گے اور اپنا سر پیٹیں گے. تو میاں صاحب نے جو سیاسی طور پہ ان کا علاج شروع کیا ہے اس گورنمنٹ کا، تو اس وجہ سے یہ ایک دم شور مچا ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میاں صاحب نے جو رول پچھلے دنوں ادا کیا ہے یا اگر آنے والے دنوں میں ادا کرنے جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کی کیونکہ ان کی بڑی رسپیکٹ ہے. وہ اس وقت پاکستان کے تجربے اور عمر کے لحاظ سے سینئر ترین سیاستدان ہیں. اور اگر وہ اپوزیشن کو جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اس بارے میں کچھ ایفرٹس کی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو تحریک جس کی ضرورت ہے اس ملک کے عوام کو، اس ملک کو، وہ جو ہے وہ شروع ہونے میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کمی رہ جائے گی یا کوئی اس میں کوئی دیر رہ جائے گی. تو پھر جب وہ شروع ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ پھر ان کی بھی واپسی جو ہے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ طے ہو جائے گی. اور انہوں نے واپس تو آنا ہے، یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے نا کہ انہوں نے واپس نہیں آنا. بالکل ان کا ملک ہے اور انہوں نے ہر قیمت پہ واپس آنا ہے جیسے ہی ان کا علاج یا پروسیجر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نظامی صاحب. جی رانا صاحب، یہ تو آپ نے درست تجزیہ کیا، لیکن اصل بات تو یہ نہیں ہے کہ ان کی تصویر آ جاتی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ فعال ہو گئے. جب تک وہ ان ایکٹیو تھے بالکل کوئی بیان نہیں تھا، کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. اب انہوں نے اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پہ مولانا کی ناراضگی دور کر کے ڈیمیج لیٹیشن شروع کی ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ وجہ بنی ہے زیادہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ کہنا کہ جی شہباز شریف ضامن تھے ہیں میاں نواز شریف کے، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ان کا بھی مقدر جو ہے وہ نیب کا جیری ہے. یہ تجزیہ کہاں تک درست ہے حکومت کا؟ دیکھیں، جو تحریر میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے یا بیان کی جا رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ضمانت نامہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا، مشروط ضمانت نہیں ہوتی. اور جو بیان یہ بتا رہے ہیں اس میں یہ لکھا بیان کیا جا رہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا، جیسے ہی ڈاکٹر جو ہے وہ ان کو فٹ قرار دیں گے تو میں انہیں واپسی میں فیسیلیٹیٹ کروں گا. جی. تو بھی پہلے شرط تو پھر یہ ہوئی نا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ کب ان کو جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں یا کب ان کا علاج جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں. وہ بھلے وہ 6 ماہ نہ کریں، وہ 1 سال نہ کریں، وہ 3 ماہ میں کر دیں، وہ 1 ماہ میں کر دیں. تو یہ تو پھر ضمانت والی بات نہ ہوئی، یہ تو ایک کنڈیشنل بات ہے. جی. اور وہ جب کنڈیشن پوری ہوگی تو وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ بلکہ میاں شہباز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی جب بھی انہوں نے واپس آنا ہوا خود جائیں گے اور جا کے ان کو ساتھ لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، یہ شہباز شریف صاحب کو ضمانت سے زیادہ انڈر ٹیکنگ ہوئی نا رانا صاحب، یہ انڈر ٹیکنگ ہوئی نا رانا صاحب؟ نہیں، یعنی جو مشروط ہو وہ انڈر ٹیکن بھی اس طرح سے نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس شرط سے جو ہے وہ مشروط ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جب ڈاکٹرز اجازت دیں گے، تو پھر اب یہ جو انڈر ٹیکن ہے یہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ ڈاکٹرز کے اختیار میں ہے. جب ڈاکٹر دیں گے تو بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنی انڈر ٹیکن پوری کر دیں گے. جی. اچھا رانا صاحب، آپ نے کہا کہ جب وہ ٹھیک ہوں گے تو آ جائیں گے. یہ جو قانونی حیثیت ہے اس تحریر کی، اس پہ سوال تو اٹھتے ہیں. اچھا، اس کو بنیاد بنا کے کچھ جو حکومتی حلقے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو
نااہل بھی کروایا جا سکتا ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا، فواد چودھری کہتے ہیں کہ نواز شریف جب بھی آئیں گے وہ سیدھا جیل ہی جائیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سیدھا جیل ہی جائیں گے؟ دیکھیں جی، دونوں چیزیں ہیں. اگر یہ حکومت ہوئی جس حکومت نے مینج کر کے جو ہے وہ ان کو سزا دلائی، جس حکومت نے مینج کر کے ججز کو مینج کر کے، یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے، وہ ویڈیو جو ہے وہ اب ہر کسی نے دیکھی ہوئی ہے، تو پھر تو یہ بات ان کی درست ہے. اور اگر وہ ان کا علاج کرنے کے بعد واپس آئے، اپنا علاج کروانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کا بھی علاج کیا جس کی ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ وہ ان کا علاج کر رہے ہیں، وہ تو وہ جو ہے وہ جیسے ہی مکمل ہوگا تو اس کے بعد جب وہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سیدھے اسی طرف جائیں جس طرف وہ 2008 میں واپس آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ غالباً دوسری یا تیسری مرتبہ جو ہے وہ عزت دی تھی، عوام کا مینڈیٹ انہیں جو ہے وہ ملا تھا. تو یہ وہ جو ان کا علاج کر رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو بتائیں گے وہ اگلے 2 یا 3 ہفتوں میں. آپ تو بہت پرامید. اچھا رانا صاحب، یہ ایک اور مسئلہ جو بڑا ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، پرائم منسٹر نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ اپوزیشن نے سینٹ میں FATF سے متعلق 2 بل جو ہیں ان کو مسترد کر دیا. تو اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اپوزیشن نے حسب توقع کو قومی مفاد کو تج کر دیا. یہ آپ نے یہ بل پڑھے؟ کیونکہ رضا ربانی نے تو کہا یہ وزیر اعظم نے بھی نہیں پڑھے ہوئے یہ بل. مثلا اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی تاجر جو ہے وہ پابند ہوگا کسی گاہک کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ تشتر عام کرنے پہ، نہیں بتانے پہ. اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ کسی کو بھی بغیر وجہ یا بغیر ڈیو پروسیس کے کسی بھی شخص کو دہشت گردی کے الزام میں یا منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کر دیا جائے گا. اور جو کمیٹی ہے اس میں کچھ ارکان تو ہیں وہ نیب سے ہے. تو اگر یہ سارے معاملے کو یکجا کریں تو یہ FATF کا جو بل ہے اگر یہ منظور ہو جاتا منی لانڈرنگ کا، اور جس میں جو یہ شرائط رکھی گئی ہیں، یہ تو پاکستان کا ہر دکاندار جو ہے وہ مخبر بن جاتا. اور جس طرح نیب کو مس یوز کیا جا رہا ہے وکٹمائزیشن کے لیے، تو آپ کے اوپر تو خود ڈرگ کا بھی ایک مقدمہ بنایا گیا جو پتہ نہیں کہاں گیا وہ. پھر تو ہر شخص پہ یہ بھی الزام لگے گا ہر مخالف پہ کہ جناب یہ منی لانڈرنگ کا مرتکب ہے یا یہ دہشت گردوں کے ساتھ کے رابطے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ اس بل میں کوئی جان نہیں ہے. لیکن آپ کا خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے اس کو پڑھا نہیں ہوا تھا یا پڑھ کے اس کی کہا ہی انہوں نے؟ اس نظام جی یقیناً پرائم منسٹر نے جو ہے وہ اس کو نہیں پڑھا، اور رضا ربانی صاحب نے یقیناً انہوں نے پڑھا تو اس کے اوپر انہوں نے بات کی. میں نے اس کو اس لیے پڑھا ہے کہ اس میں جو مذاکراتی ٹیم رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی، میں کچھ میٹنگز میں اس کا حصہ رہا ہوں. دیکھیں، اس میں بڑی سیدھی بات ہے کہ یہ ریاست اور پاکستان کے مفاد کا یا انٹرسٹ کا معاملہ تھا کہ FATF کی شرائط جو ہیں ان کو پورا کیا جائے، ورنہ آپ گرے ایریا سے بلیک ایریا میں جا سکتے ہیں. اس لیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ یا اپوزیشن یا قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں وہ سبھی جو ہے وہ اس میں سرگرم رہے ہیں. اور قومی سلامتی کے اداروں کے انیشیٹو کے اوپر کہ یہ بل جو ہیں یہ صرف پاس نہ ہوں بلکہ یہ افہام و تفہیم سے اور یہ اتفاق رائے سے پیدا ہوں، تو اس کے اوپر گورنمنٹ اور اپوزیشن میں مذاکرات کو جو ہے وہ
مینیج کروایا گیا، اور یہ اسپیکر ہاؤس میں جو ہے یہ مذاکرات جو ہے وہ ہوئے۔ اسپیکر صاحب نے اس میں ایک میزبان کا کردار ادا کیا، اور اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس نے اس قومی سلامتی کے معاملے میں جو ہے وہ اپنے انتقام اور اپنی نفرت اور اپوزیشن کو جو ہے وہ قابو کرنے کے ذرائع جو ہے وہ بھی بیچ میں شامل کر دیے۔ یہ ایک بل ایک ایسا لے کے آئے تھے کہ اگر ایک آدمی انہوں نے پکڑا، اس آدمی نے کہا کہ جی میں نے جو منی لانڈرنگ کی ہے یا میں نے جو پیسے باہر بھیجے ہیں، چاہے وہ اس نے گھر خریدنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، بچوں کی فیس کے لیے بھیجے ہوں جی، اور وہ کہے کہ جی یہ پیسے جو ہیں یہ میں نے نظامی صاحب سے بھی بیچ میں جو ہے وہ 1 لاکھ روپے لیا تھا، تو 6 ماہ تک آپ کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کو کسی حوالات یا جیل میں بند نہیں کیا جائے گا، جی، یعنی آپ مسنگ پرسن ہوں گے 6 ماہ تک۔ اور یہ بل لے کے آئے تھے وہ، خیر ان کی چوری ہم نے پکڑ لی۔ اس چوری کے اوپر جب ہم نے ان کو کنفرنٹ کیا تو یہ پھر دوڑ گیا، کہنے لگے اوہ یہ تو غلط ہو گیا، یہ ہم بل واپس لیتے ہیں، انہوں نے واپس لے لیا۔ اب اسی منشا کو، اسی اپنی چوری کو مختلف طریقوں سے جو ہے یہ آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں 3 شقیں جو ہے یہ بل جس کا آپ نے ذکر کیا، منی لانڈرنگ کا بل جو ہے، اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی لانے کی۔ اس کے اوپر باقی چیزوں کے اوپر ہمارا اتفاق ہو گیا، وہ باقی امینڈمنٹس جو ہے انہوں نے قومی اسمبلی میں کر دی۔ یہ 3 امینڈمنٹس جو ہیں جس میں یہ ہر بندے کو مقرر بنانا چاہتے ہیں، اور جو یعنی کسی کو پکڑ لیں یہ اور اسے کہیں کہ جی آپ نے انفارمیشن صحیح نہیں دی، ٹھیک، وہ انفارمیشن جو ہے وہ سرٹین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ دی ہے نہیں دی ہے، کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، تو اس آدمی کو جو ہے یہ جو ہے وہ گرفتار کر سکتے ہیں، اس کو جیل میں بند کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے یہ امینڈمنٹس جو ہے ان کو، ہم نے وہ امینڈمنٹس دی، انہوں نے ان امینڈمنٹس کو قومی اسمبلی میں تسلیم نہیں کیا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، ایک بریک لیتے ہیں۔ جو ہے یہ سینٹ میں بل آ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ رانا صاحب ایک بریک لیتے ہیں۔ آپ کے دور میں بھی ایک پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس آیا تھا جب آپ کی حکومت تھی، اس کے علاوہ وزیر اعظم نے جو رد عمل دیا ہے، وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اپوزیشن ذاتی مفاد کی اسیر ہے، قومی مفاد پہ ذاتی مفاد کو آپ لوگ ترجیح دیتے ہیں، یہ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا۔ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، بریک سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ مولانا 2-3 ہفتوں میں حکومت کو بتا دیں گے، کیا مطلب ہے اس بات کا کہ حکومت کو وہ کیسے بتا دیں گے؟ اور دوسرا، مولانا آپ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے تو کچھ تحریری ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آخر یہ نوبت یہاں پہ کیوں پہنچی کہ وہ تحریر کے متقاضی ہو گئے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جو بھی اے پی سی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے یا جو بھی اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ طے ہوگا اس حکومت کے خلاف تحریک چلانے سے متعلق، تو وہ چیزیں جو ہے وہ اعلانیہ جو ہے وہ تحریری طور پہ ہی ہوگا، اور اس اعلانیے کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ دستخط بھی کریں گی اور اس بات کو انشور بھی کریں گی کہ وہ اس اعلانیے کی جو ہے وہ پابندی کریں۔ اور یہ جو ساری ایکسرسائز ہے جو تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہو رہی ہے، تو اس کو ایک بنیادی طور پہ ایک ایسا کردار کہ جس کی سب کو جو ہے وہ عزت احترام ہو، اور وہ کردار جو سب کو جو ہے وہ اس معاملے میں فیسیلیٹیٹ کرے، وہ میاں نواز شریف کی جو شخصیت ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ باعث احترام بھی ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ سب کو اعتماد بھی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان بھی جو ان کے گلے شکوے تھے اب تو نہیں ہیں، تو ان میں بھی جو ہے ان کی بات کا یا ان کی اس کردار کا جو ہے وہ بڑا عمل دخل ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس ہونے کے بعد جب کسی نتیجے پہ پہنچیں گی تو پھر یقیناً یہ تحریری طور پہ ہی ہوگا، یہ کوئی زبانی کلامی نہیں ہوگا۔ نظامی صاحب جی، رانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ شیخ رشید جو ہے تقریباً
گوشت کا ناغہ ہو سکتا ہے، ان کا میڈیا پہ آنے کا نہیں ہو سکتا۔ ہر روز کوئی وہ کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ستمبر کے اندر، 1 ستمبر کے بعد کئی اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں، شہباز شریف وغیرہ وغیرہ، یہ سب نااہل ہو جائیں گے یا گرفتار ہو جائیں گے، ان کی جگہ جیل میں۔ تو یہ شیخ سعید رشید کو کہاں سے یہ انفارمیشن ملتی ہے یا اٹھو اٹھ مارتے ہو؟ نہیں، اس میں دیکھیں جو نیب ہے، نیب اس وقت نظامی صاحب کوئی انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن یا بلکہ اس میں اتنی بھی سخت نہیں ہے جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ یعنی پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی کوئی کم از کم کوئی جو ہے وہ کوئی 15, 20, 30% لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حکومت اگر ان کو کوئی غلط کام کہے تو وہ آگے سے کہہ سکے کہ جی نہیں، ہم یہ کرنے نہیں جا رہے، یا یہ جو ہے اللیگل ہے، یا اس کو ہم نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ تو یہ ہے کہ جو ڈکٹیشن جاتی ہے وہ تو آگے سے کوئی عذر کرتے ہی نہیں ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں بنی گالا سے جو ہے وہ نیب کنٹرول ہو رہی ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ اس وقت نیب کے جو ہے وہ کلی طور پہ جو ہے وہ با اختیار ہیں۔ تو نیب کو اپوزیشن کو مینیج کرنے، وکٹیمائز کرنے اور بدترین انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ کوئی آدمی اگر کسی ٹاک شو کے اوپر بات کر دے نا تو اگلے دن اس کو نوٹس آ جاتا ہے نیب کا۔ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ جو بات یہ کر رہے ہیں، بالکل ان کو وہاں وزیر اعظم ہاؤس میں ان کو کوئی تھوڑی بہت جو ہے وہ سرگن ہوتی ہوگی تو وہیں پھر آ کے آپ کو پتہ ہی وہ پھر بات سے بات تو جوڑ لیتے ہیں، اور میڈیا ہیڈ لائنز بنانے کا ان کا بڑا پرانا ایکسپیرینس ہے۔ تو وہ جو بات کرتے ہیں وہاں سے کوئی تھوڑی بہت سن لی، کوئی تھوڑی بہت بنا لی، تو یقیناً نیب کو یہ اپوزیشن کی تحریک کو، اپوزیشن کو دبانے کے لیے پہلے بھی استعمال کرتے رہے، اور اب 1 سپٹمبر کے بعد جب اپوزیشن جو ہے وہ ایک احتجاج کے موڈ میں جا رہی ہے تو یقیناً یہ نیب کو جو ہے وہ اس کا بہت بری طرح سے اپوزیشن کے خلاف استعمال کریں گے۔ اچھا رانا صاحب، یہ غالباً فیصل واڈا صاحب نے بھی کہا ہے، کچھ اور وزراء کرام نے بھی کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ بڑی غلط زبان استعمال کرتی ہے حکومتی رہنماؤں کے معاملے میں، تو اس معاملے میں ان کا اپنا ریکارڈ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، جو یہ گزشتہ دنوں میں جو فیصل واڈا صاحب نے ایک دفعہ وہ اسی طرح سے جو اپنا فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو کرتی رہی ہیں، کہتی رہی ہیں مراد سعید کے متعلق ایسی چیزیں جو ہے وہ کتابی شکل میں موجود ہیں، اگر ان کو کوئی جو ہے وہ ادھر ایوان میں دہرانا شروع کر دے تو پھر کیا بنے؟ لیکن وہ روزانہ اٹھ کے جو ہے وہ اپوزیشن کو گالیاں دیتے ہیں، اور بے دریغ اور بلا تخصیص جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی طرف سے جو ہے وہ میکسیمم ریسٹرین کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، ورنہ کو آدمی اٹھے اور اٹھ کے جو ہے وہ باب اور وہ صفحات جو ہے وہ پڑھنے شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ پڑھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی جو ہے شرم آئے گی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے تو پھر بھی اس بات کو جو ہے وہ اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، لیکن ان کی طرف سے جو ہے وہ ہر وقت یہ کوشش رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی اس طرح کی گالی گلوچ کرتا ہے، جو آدمی اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے، وزیر اعظم کی طرف سے باقاعدہ اس کی جو ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے پہ ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میں بڑھ کے بات کروں تاکہ میری جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پذیرائی ہو، یا میرے اپنی پارٹی میں جو ہے زیادہ نمبر بنے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی دوسری طرف سے غلط زبان استعمال کی جاتی، میں یہ نہیں کہتا۔ اگر ایک آدمی گالی دیتا ہے تو دوسری طرف سے بھی تو پھر ملتی جلتی بات ہی ہوتی ہے نا، اس لیے میں نہیں یہ کہتا کہ دوسری طرف سے جو ہے وہ کوئی بہت اچھے جوابات دیے جاتے ہیں، دوسری طرف سے بھی پھر جوابات جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ اپنا عبد القادر پٹیل نے 1-2 دفعہ جو ہے وہ ایسی باتیں جو ہے وہ کی ہیں، لیکن وہ کسی بات کے جواب میں کی ہیں۔
جی خود ٹھیک انہوں نے ہے، نہیں ٹھیک ہے کی۔ نظامی صاحب۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ انیشیٹو ان کی طرف سے ہوتا ہے جی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ خرابی کی طرف جائے۔ رانا صاحب یہ فیصل واڈا صاحب ریکارڈ پہ ہیں کہ میرا بس چلے تو 5000 لوگوں کو پھانسی لگا دوں، لیکن دوسری طرف سرور خان صاحب ایک انتہائی تجربہ کار سیاستدان ہیں، ہر پارٹی میں رہے وہ تقریباً، وہ ان کا فرمانا یہ ہے کہ یہاں پہ پھانسی لگانا، بس چلے تو پھانسی لگا دوں میں، تو یہ بھی تو کچھ تھوڑی سی واجب القتل زبان ہیں، ہی ہے۔ کرپشن کرنے والے واجب القتل ہیں، سرور صاحب یہ کہتے ہیں۔ سوری، وہی ہے نا، پھانسی لگا دیں، واجب القتل ہے۔ بلکہ اس پہ تو میرا خیال ہے کہ قانونی طور پہ بھی گرفت ہو سکتی ہے، شاید پارلیمنٹ میں نہ ہوتی ہو، لیکن یا تو اسپیکر کو ایکسپنج کر دینا چاہیے تھا اگر انہوں نے پارلیمنٹ میں نہیں، پارلیمنٹ میں نہیں ہے نظامی صاحب، آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ ہے، ہلکے میں قانون کی گرفت میں بھی آتا ہے۔ دیکھیں، میں نے تو فیصل واڈا صاحب کو اسی دن غالباً یہ ایک ٹاک شو میں انہوں نے بات کی تھی کہ جی ہمارا بس چلے تو ہم 5-6 ہزار لوگوں کو جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھا دیں، تو میں نے اسے کہا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ 5-6 ہزار لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا سکتے ہیں یا ان کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو پھر 5 لاکھ آدمی قتل ہوگا تو اس میں پھر سبھی آپ لوگ شامل ہوں گے، اور بلکہ پھر قتل پہلے ہی 5000 کو قتل کرنے والوں کے بچے بھی شامل ہوں گے اس میں، تو پھر اگر آپ اس تباہی سے اس ملک کو دوچار کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں، جی پھر کریں نا، پھر 5000 کا شروع کریں، پھر 500 سے شروع کریں تو پھر چلیں آگے۔ تو یہ اس قسم کی اب آپ دیکھیں، یہ غلام سرور خان صاحب نے جو بات کی ہے واجب القتل والی، اچھا رانا صاحب آپ نے کتنی قابل اعتراض بات ہے، اور جن لوگوں کے متعلق وہ بات کرتے ہیں وہ خود بھی جو ہے وہ ان میں شامل ہے۔ انہیں خود چاہیے کہ پہلے خودکشی کر لیں، واجب القتل تو وہ خود اپنے آپ کو ٹھہرا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ ایک ایسی کشیدگی اور ایسی ایک صورتحال کی طرف جا رہا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی دو جو ہے وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان شاید اس سے پہلے کوئی اس قسم کے حالات یا لڑائی نہ ہوئی ہو جو ان چیزوں کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے، اور اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ آپ غلام سرور خان صاحب کو تو آپ خودکشی کا مشورہ دے رہے ہیں، لیکن ود ڈیو رسپیکٹ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا جو حکومت اور اپوزیشن میں ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو، بظاہر اس سے پہلے تو اپوزیشن کا جو رویہ تھا اس کو دیکھ کے لگتا نہیں تھا۔ آپ نے 11 اگست کو مریم نواز کی گاڑی کے ساتھ یا ان کے جو سارے قافلے پہ جو کچھ ہوا، آپ نے کہا کہ لیزر گن کے ساتھ حملہ کیا گیا، یہ کس پل بوتے پہ اور کن ثبوت کے ساتھ آپ نے یہ بات کی، اور اس کے بعد سے لے کے اس کا کچھ فرینزک بھی کروایا گیا یا اپنے تئیں آپ نے اس کا کوئی ٹیسٹ کروایا، آپ کا الزام جس سے ثابت ہوتا ہو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایک جو ہے وہ شک کا اظہار کیا ہے، میں نے کسی کو نامزد یا نامینیٹ نہیں کیا، اور میرے شک کی بنیاد یہ ہے کہ ٹو مائی بلیف ایک بلٹ پروف گاڑی جو ہے اس کو یہ وہ نشان جو ہے وہاں پہ جو 2 نشان لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ پوچھا جو ہے وہ بریک ہوا ہے، وہ ایک پتھر سے نہیں ہو سکتا۔ میرا بلیف تو یہ ہے کہ پتھر سے نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کیا ہے، وہ لیزر گن کا فائر ہے یا وہ کوئی اپنا پسٹل یا بندوق کا فائر ہے، یہ تو بہرحال انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ہی پتہ چلے گا، لیکن میرا مطالبہ یہ تھا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں فائر ہی، پتھر نہیں، آپ کہہ رہے ہیں فائر پولیس نہیں، آپ چلیں بتا دیں کہ کیا ایک بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ جو ہے وہ پتھر سے بریک ہو سکتا ہے؟ اگر پتھر سے بریک ہو سکتا ہے تو پھر تو یہ ساری چیزیں فضول ہیں، پھر تو بلٹ پروف تو نہ ہوئی، وہ تو پتھر پروف بھی نہ ہوئی۔ تو اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس کا فورنزک آڈٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور یہ کون کروا سکتا ہے؟ گورنمنٹ کروا سکتی ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ مقدمہ درج کرے اور اس کی انویسٹیگیشن کروائے، اس کا فورنزک آڈٹ کروائے، اس کی انکوائری کروائے۔ وہ ہم نے درخواست دے دی ہے،
عدالت نے اس کے اوپر آرڈر کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو ہے وہ مقدمہ یا وہ موقف جو ہے وہ اس کا اندراج نہیں ہوا۔ اب رانا صاحب، آپ میاں نواز شریف کی کاوشوں سے اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا روڈ میپ کیا ہے؟ موومنٹ چلانا ہے، پارلیمنٹ کے اندر جمہوری تحریک کرنی ہے، یا سب کچھ اکٹھا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اب میں کوئی اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جس کو جو ڈکٹیشن کے زمرے میں آئے کہ میں لائن سیٹ کر رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن یہ کرے گی۔ میں تو اپوزیشن کی جماعتوں میں سے ایک جماعت کا جو ہے وہ رکن ہوں، اور میں تو اپنی جماعت کی بھی کوئی پالیسی کو حتمی جو ہے وہ نہیں دے سکتا، اپنی رائے دے سکتا ہوں۔ لیکن میری جو اسیسمنٹ ہے، میری اسیسمنٹ جو ہے کہ جو حکومتی زعماء نے، وزراء نے، جس کو ہم پہلے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کنفرنٹیشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ فیصلہ میری اسیسمنٹ کے مطابق، باقی جو بھی فیصلہ ہو وہ سبھی جماعتوں کا فیصلہ ہوگا کہ یہ موومنٹ کی طرف بات جا رہی ہے۔ نظامی صاحب، جی نظام صاحب، اس کے لیے تو لاسٹ آپ کو کوسچن۔ موومنٹ کے لیے تو آپ کو بڑے سخت قسم کی وہ تیاری بھی کرنے پڑے گی، زبردست قسم کی اسٹیٹ فورس کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، جیلیں بھی بھرنی پڑے گی۔ تو یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے وہ تو خرابی صحت کی بنا پر وہ اکثر اوقات میٹنگز بھی اسکپ کر جاتے ہیں، یعنی وہ لیڈر نہیں ہے جو کوئی موومنٹ کو لیڈ کر سکیں، یہ نظر نہیں آتا مجھے کم از کم۔ نہیں، دیکھیں، اگر ان کو ایسا کوئی پرابلم ہوا تو وہ اپنی ہی جماعت میں سے کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ سونپ سکتے ہیں، اور صحت کی خرابی یا بیماری جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ کام رکتے نہیں ہیں۔ اور باقی اپنی اپنی اسیسمنٹ ہے، ہماری یہ اسیسمنٹ ہے، یا بہت سارے اپوزیشن کے جو قائدین ہیں ان کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ ہمیں صرف انیشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جس طرح سے انہوں نے لوگوں میں مہنگائی، بے روزگاری، عدم تحفظ اور اکانومی کا جو بیڑا غرق کر دیا ہے، جو حالات اس حکومت نے خود پیدا کر دیے ہیں، ان حالات میں یہ معاملہ کہ لوگ باہر نکلیں اور اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پہ آئیں اور اپنے حقوق کو منوائیں، اس کے لیے جو ہے وہ اپوزیشن کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ اس کے لیے کوئی اتنی زیادہ بڑی جدوجہد کی یا کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ محنت جو ہے 2 سال میں حکومت نے کافی کر دی ہے۔ ٹھیک، رانا ثناء اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک بریک لیتے ہیں اور کچھ دیگر معاملات پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے نظامی صاحب۔ بریک سے پہلے رانا صاحب سے بات ہو رہی تھی اور رانا صاحب نے ایک بات کی کہ 2-3 ہفتوں میں مولانا صاحب بتا دیں گے حکومت کو، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ مولانا تو آپ سے تحریر مانگ رہے ہیں کہ پہلے میرے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کریں، اتنی بے اعتباری ہے مولانا اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان، وہ بات گول کر گئے کہ وہ اعلامیہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، لیکن یہ حقیقت تو ہے کہ مولانا اب ان پہ یقین نہیں کر پا رہے ہیں، اور اگر مولانا کوئی تحریر مانگ رہے ہیں تو اس تحریر میں کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو تحریریں آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ابھی میاں نواز شریف کی واپسی کا معاملہ بھی تحریروں کی نظر ہوا ہے، تو تحریروں میں بہت سارے ہوتی ہیں چیزیں جن کو اور طریقے سے انٹرپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اگرچہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ اب پہلے کے معاملے میں اپوزیشن اپنی جو ڈسیونٹی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ بھی نئی بات ہے کہ میاں نواز شریف اس میں
इंटरवीन कर। लेकिन ये कहना राना साहब का कि हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, लोगों का सैलाब जो है वो उमड़ पड़ेगा, ये इस पे ज़रा अभी मुझे तहफ़्फ़ुज़ है कि लोग जो पहले ही पिसे हुए महंगाई में, बेरोज़गारी में, वो सड़कों पर आ जाएंगे एकदम, और जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाएगी उनकी। जी, दूसरा निज़ामी साहब, ये नून लीग पीपल्स पार्टी, जिस तरह राना साहब ने एक और बयान देने की कोशिश की कि ऐसी महादराई हो सकती है, इतनी शदीद के तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, ये क्या सिर्फ अपने लोगों को एक चार्ज कर रहे हैं, सियासी शुरली इसको कह लें? हकीकत तो इसमें पिछले 2 सालों में जो हमने देखा वो नज़र तो नहीं आती है कि कोई इतनी जानदार तहरीक आ सकती है। नहीं, तहरीक के बारे तो मैंने खुद कह दिया, लेकिन जहाँ तक सियासी महाजराई का तल्लुक है वो वाकई जहाँ फांसियों और इस टाइप की चीज़ों पे आ जाए और गालम गलोच शुरू हो जाए बाकायदा, और वो भी ज़्यादा हुक्मरान तबके की वजह से और उसके हुक्मरानों की तरफ से, और देखा दाखी आप देखें कि अपोजिशन भी अब उनसे मोर ओवर करने की कोशिश करे। लेकिन देखें जिस तरह शेख रशीद हैं, वो तंज करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वो सियासी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, वो उस तरह उनकी बातें नहीं करते जिस तरह के बाज़ ये जो गर्म खून है ये माहौल को ख़राब कर रहे हैं, और इसको यकीनन ठीक करने की ज़रूरत है। निज़ामी साहब, आपने शेख साहब का जिक्र किया है, राना साहब ने बड़े खुल के नैब पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात की बात की। शेख साहब की एक बात तो शायद ठीक लगती है, वो कहते हैं कि अपोजिशन चाहती है कि उनके हाथ और पाँव दोनों के अंगूठे लगवा लें, नैब को ख़त्म कर दें। अंडर द कर्टन यही है मुतालबा वन लाइनर नून लीग का, पीपल्स पार्टी का भी यही है? जी, ये थोड़ी सी तजायल आरफाना वाली बात है। अपोजिशन ये कहती है कि जी एक ऐसा कंसेंसस डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें नज़र आया कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो रही है, ट्रांसपेरेंट हो रही है और इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। तो और ये नैब जो है ये तो एक आमर मुतलक मुशर्रफ की बनाई हुई एक अदारा है, जिसके अंदर, अदारा तो कहूँगा नहीं मैं इसको, जिसके अंदर यू आर गिल्टी ऐसे आज बाद में आप साबित करते रहे, पाकिस्तान के मरवजा जो कानून है उसके बिल्कुल बरखिलाफ है ये। निज़ामी साहब, आपने अक्रॉस दी बोर्ड की बात की है, डीजी नैब लाहौर जो हैं उनकी जानिब से चेयरमैन नैब को ब्रीफिंग दी गई है। चेयरमैन नैब ने इस मौके पे उस्मान बुज़दार, खुसरो बख्तियार, उनके भाई अलीम ख़ान, सिब्तैन ख़ान, इन लोगों के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरीज़ हैं उनको जल्दी मुकम्मल करने का कहा है, हुक्म दिया है। और अगर ये एक बैलेंस तो हो रहा है कि जो अक्रॉस द बोर्ड है शायद इस तरफ भी अब वो आ रहे हैं, लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर रेफरेंस आ जाता है, नैब उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाने में कामयाब हो जाता है, तो फिर क्या होगा? क्या उस्मान बुज़दार, जो पीटीआई के बहुत से वज़रा की एक रिवायत रही है कि अपनी कुर्सी से, अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे और अपने ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनका सामना करेंगे, या वज़ीर आला रहते हुए वो ये सारा कुछ फेस करते रहेंगे? देखें, ये मुश्किल हो जाएगा रहना उनके लिए। आपके पास वो हुक्मरान जमात के अलीम ख़ान जो सीनियर मिनिस्टर थे, बल्कि यहाँ तक कहा जाता था कि वो चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग है जी। तो उनको फारिग कर दिया गया वजारत से। खुद मियाँ नवाज शरीफ फारिग हो गए जब उनके ऊपर इल्ज़ामात जो है अदालत ने उनको कन्विक्ट भी किया और बाकी चीज़ें भी हुई। तो उस सूरत में बुज़दार साहब का रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा, ये क्या कहते हैं उसको, हाइपोथेटिकल सी बात है आपकी, यह क्वेश्चन है, ऐसा होगा नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि नौबत यहाँ तक पहुँचेगी कि बुज़दार साहब के खिलाफ रेफरेंस कर दिया जाए। हाँ, ये हो सकता है अगर बहुत ही ताकतवर गैबा बुराई ताकतें बुज़दार साहब को फारिग करने के पीछे पड़ी हुई हैं। अभी तो प्राइम मिनिस्टर ने उनकी मुदाफ़त में भी एक बयान दिया रिसेंटली। तो मुझे नहीं नज़र आता कि आप जो कह रहे हैं ये हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है जी, होगा नहीं ऐसे। ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, जी जो नाअहली की बात इस्लामाबाद से हो रही है, मतलब शेख रशीद भी कर रहे हैं, कुछ और वज़ीर भी कर रहे हैं, इवन फैज़ुल हसन चौहान भी कर रहे हैं, क्या वाकई कोई बड़ी सियासी शख्सियत नाअहल होने जा रही है?
وہ بڑی شخصیت تو پھر ایک ہی ہے جس کا نام بھی لیا گیا، شہباز شریف صاحب۔ تو ایک طرف تو شہباز شریف صاحب کے خلاف جو منی لانڈرنگ اور ان کی فیملی کے خلاف، صاحبزادوں کے خلاف جو کیسز ہیں، اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں پھر تو یقیناً ایسے ہی ہوگا جیسے کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں۔ نظامی صاحب، اگر شہباز شریف بھی نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر شریف فیملی کو ایکسکلوڈ سمجھا جائے پاکستان کی سیاست سے؟ نہیں، یہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ ایگزیکٹو آرڈر سے سیاست سے فراغت نہیں پاتے۔ آپ خود نواز شریف کی مثال دے رہے ہیں، وہ نااہل بھی ہیں، دائمی طور پر نااہل ہیں، لیکن ان کی ایک دو ٹیلی فون کالوں سے ایک ارتعاش آ گیا سیاست میں، ایک ہذیانی کیفیت آ رہی ہو گئی ہے وزراء کے اوپر۔ تو مقصد کہنے کا ہے کہ یہ سیاست کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوگا تو مریم آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طرح اب دیکھیں، آپ بھٹو فیملی کی مثال دیں، شاید بعض لوگ مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن کیا بھٹو کی پھانسی سے بھٹو کی لیگیسی ختم ہو گئی؟ ان کے بیٹی آ گئی، بیٹوں کو تو پہلے ہی فارغ کر دیا گیا تھا۔ ان کی بیٹی کی شہادت کے بعد ان کے نواسے آ گئے، زرداری صاحب جو آگے جو لاسٹ الیکشن جیتا انہوں نے زرداری صاحب نے، اور اب دیکھیں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ میدان میں آ گئے۔ تو یہ اس قسم کی چیزوں سے دنیا میں کئی مثالیں ہیں، میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ جی جی، فلپینس کی کوئنو کو دیکھ لیں، کوری کوئنو، جب کوئنو آیا جلاوطنی سے اس کو جہاز سے نکلتے ہی قتل کر دیا گیا، جی اس کے بعد کوری کوئنو آ گئی، اگرچہ وہ شارٹ لفٹ ثابت ہوا، لیکن کوئی نہ کوئی رستہ سیاست میں نکل آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا نظامی صاحب، آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی ہے، اب جو وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ کی اثر نو تحقیقات ہوں گی، یہ تحقیقات کس سے ہوں گی؟ پوچھ گچھ کیا عثمان بزدار صاحب سے ہوگی، یاسمین راشد صاحبہ سے ہوگی، ڈاکٹر سے ہوگی؟ کیونکہ حکومت تو پی ٹی آئی کی ہی ہے اور یہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ انہی کے وزیروں، انہی کے افسران کے نیچے ہیں۔ دیکھیں، جب تحقیقات ہوئی ہے جو ڈاکٹر اس میں شامل تھے، اس میں سے بعض تو عمران خان صاحب سے معتمد خصوصی تھے، اور یہ ساری تحقیقات ہو چکی ہوئی ہے۔ جب میاں نواز شریف چلے گئے اور وہاں جا کے ان کے پلیٹلیٹس میں وہ ٹھیک ہو گئے اچانک، تو بڑی سخت تحقیقات ہوئی یہاں پہ۔ جو اس میں میڈیکل بورڈ میں تھے بعض، ان کے جو بینک اکاؤنٹ ہیں وہ بھی فرولے گئے، جی کیا نہیں ہوا، جی، کچھ نہیں نکلا۔ اب یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ تو ان کی اپنی وزیر صحت تھیں، صوبائی، وہ آج بھی کہتی ہیں کہ نواز شریف خاصے میں مار تھے، جی اگرچہ انہوں نے شہباز شریف کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے جو گارنٹی دی تھی اس کے وہ پابند ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا نظامی صاحب، یہ تو معاملہ اپنی جگہ، کچھ سندھ کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ رین ایمرجنسی ہے، 90 سالہ ریکارڈ جو بارشوں کا ہے کراچی میں وہ ٹوٹا ہے، اور کراچی بیشتر بہت بڑا حصہ کراچی کا وہ ڈوبا رہا۔ وہاں پہ پاک فوج بھی ہے، این ڈی ایم اے بھی ہے، سندھ حکومت بھی ہے، جو مقامی ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے نظامی صاحب کہ جو اب سے 2-4 دن پہلے کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں پی ٹی آئی کی نمائندگی بھی تھی، جس میں سندھ کی نمائندگی بھی تھی، ایم کیو ایم کی نمائندگی بھی تھی، اس کمیٹی نے مل جل کے معاملات کو دیکھنا تھا اور معاملات دیکھنے کے بعد ان کو کوئی حل بھی تلاش کرنا تھا، ایک روڈ میپ وضع کرنا تھا اس کمیٹی نے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا جو بالخصوص سندھ حکومت کے وزیر ہیں وہ وفاق پہ اسی طرح کی بیشنگ کر رہے ہیں، جو وفاق کے وزیر ہیں وہ نہ صرف کراچی پہ بلکہ اندرون سندھ کے معاملات کو بھی لے کے نظامی صاحب وہ اس طرح کے ایک دوسرے کو بیشنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مثال کے طور پہ علی زیدی صاحب نے آج کہا کہ کراچی تو نظر آ جاتا ہے
اندرون سندھ میں میڈیا کی ویسی پینیٹریشن نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتا، اور ہم وہاں بھی جائیں گے وہاں لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی نظامی صاحب کراچی کے مسائل کے حل کے لیے، یہ تو پھر سے وہ محاذرہ ہی پہ چل نکلی، یہ کیا مداوع کرے گی کراچی والوں کے دکھ کا؟ دیکھیں علی زیدی صاحب نے جو بات کہی ہے نا، وہ ٹھیک ہے، ایم ایل اے ہیں، ان کو اور سندھ سے وہ باقی سندھ کی بات کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ کراچی سے ووٹ لے کے ہیں، ان کی کلیدی ذمہ داری ہے کہ پہلے کراچی میں جو تباہی مچی اس کو تو ٹھیک کریں، کوئی اس کے بارے میں کوئی جو فنڈ ریزنگ ہے، پلاننگ ہے، جو سندھ حکومت سے کوآرڈینیشن ہے، یہ سارا کچھ ان کو کرنا چاہیے۔ افسوسناک بات یہی ہے کہ ہم کراچی کو ایک بیان بازی کا کہ بازو چڑھا کے تو ہم آ جاتے ہیں ٹی وی پہ کہ جی بس ہی اب یہ ہونا چاہیے۔ اس رویے میں تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ اگر سندھ حکومت کی نااہلی یا نالائکی ہے اس کو ایکسپوز کریں، لیکن کانسنٹریٹ کراچی پہ کریں۔ کراچی جو ہے یہ متقاضی ہے بڑے شارٹ ٹرم کے علاوہ میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ کا، جس کا یکسر فقدان نظر آتا ہے اس وقت۔ نظامی صاحب ایک بڑا اہم پہلو ہے جس کو لوگ شاید ڈسکس نہیں کر رہے۔ آج مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ کسی میں طاقت نہیں وہ کراچی کو سندھ سے علیحدہ کر سکے۔ اچھا، پھر وہاں کراچی کے جو سیاستدان ہیں وہ یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے، کراچی کو سندھ سے علیحدہ کر دیا جائے۔ یہ ڈیبیٹ کیا کراچی کو سندھ سے علیحدہ کر دینا یہ مسئلے کا حل ہے، اور یہ کتنا حساس معاملہ ہے جو سیاست کی بھینٹ چڑھ رہا ہے؟ یہ ایک پنڈوراز باکس کھولنے والی بات ہے۔ یہ جو اگر وزیر ایسی بات کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال، ویسے میں نے تو دیکھا نہیں کوئی بیان ہوا ہوگا ضرور، تو مطلب ہے کہ یہ کچھ سوچ سمجھ کے عقل کا تھوڑا سا استعمال کر کے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ یہ تو کوئی میرے خیال سے قومی مفاد میں یا قومی یکجہتی کے لیے کوئی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، فیصل اب اجازت دیجیے۔